बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का सेशन हंगामा आराई की नज़र हुआ। अपोजिशन की तरफ से जो एतराज़ात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये हैं कि उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, नैब जो है उनको तंग कर रहा है। अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि नैब और हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस वक्त उनका नेक्सस है और जानबूझ के अपोजिशन के लोगों को दीवार से लगाने के लिए एहतसाब के नाम पर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी तरफ जब हुकूमती वज़रा बात करते हैं तो अपोजिशन को शायद उससे मज़ीद ये तासुर मिलता है कि कैसे ये बता देते हैं, कैसे ये लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अब मज़ीद लोगों पर केसेस बनेंगे। गो के फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तला जो हैं वो कई बार ये बात कर चुके हैं कि आपके ख़िलाफ़ केसेस ही इतने मजबूत हैं, सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो कैसे हम ये बात ना करें। बहरहाल आज जो मामला था वो ख्वाजा बिरादरान की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और आज 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको नैब के हवाले भी कर दिया गया है, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। पहले ज़रा इस पे बात करते हैं कि ये गिरफ्तारी अमल में लाई क्यों गई है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आपको बताते हैं। एक तो नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की तहकीकात का आगाज़ जो है वो पिछले साल नवंबर में किया था। इस हवाले से ये कहा गया कि जो सोसाइटी है ख्वाजा साद रफ़ीक की है, बल्कि उन्होंने अदालत उज़्मा में ख़ुद जब ये बयान दिया तो उसमें तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर नैब की जानिब से आशियाना हाउसिंग सोसाइटी की तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ था कि साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कि पैरागॉन सोसाइटी से बराह रास्त उनका ताल्लुक़ है, जिसके बाद नैब लाहौर ने उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी अहलिया भाई सलमान रफ़ीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन बट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई, जिसका नाम बाद में तब्दील करके पैरागॉन रख लिया गया था। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर और साथियों के साथ मिलकर आवाम को धोखा दिया, ये उन पर इल्ज़ाम था। अरबों रुपए की रकम बटोरी। नैब के मुताबिक ख्वाजा बिरादरान के मुताबिक पैरागॉन में 40 कनाल अराजी मौजूद है। फिर पैरागॉन सिटी की ज़ेली कंपनी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग के मालिक शाहिद शफीक को जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर आशियाना हाउसिंग स्कीम का ठेका लेने के इल्ज़ाम में 24 फरवरी को नैब ने गिरफ्तार किया था। बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग कंपनी की नाअहली की वजह से हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो ये मौक़िफ़ है नैब का, ये तमाम तर किस्सा है। लेकिन इसी पर आज जितने अपोजिशन के लोगों ने बात की वो ये कहते नज़र आए कि ये एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि इंतकाम लिया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिया, उनके वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक का जिक्र किया, जुल्फ़ी बुखारी का जिक्र हुआ और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का नाम लेकर भी कहा कि इन लोगों को नैब गिरफ्तार क्यों नहीं करता। अगर अपोजिशन लीडर अरेस्ट हो सकता है तो यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है लीडर ऑफ द हाउस, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि ये जो मामला है ये कहाँ जाकर रुकेगा। बहुत ज़्यादा तलखी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ये क्लेम करती है, ये दावा करती है कि क्योंकि अभी और बहुत सारे अपोजिशन के लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लानी हैं, इस वजह से ये चीखो पुकार जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो इस पर तनकीद करती नज़र आ रही है और आज तो ख्वाजा बिरादरान की गिरफ्तारी पर आसिफ जरदारी ने भी इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि ये चाहते नहीं हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, ये चाहते नहीं हैं कि ऐवान जो है वो सुकून से तहम्मुल से चले। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट विद मी टुडे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तीनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी देर में राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ माहिर कानून हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, ये हो क्या रहा है? बहुत सारे आज कौमी असम्बली के अंदर जहाँ पर इंकशाफात किए गए, जैसे कि मुराद सईद ने कहा कि मुझसे मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान ने NRO के लिए राब्ता किया है। बहुत उस पर वावेला हुआ कि जी नाम बताएं, तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने राब्ता किया वो इस वक्त भी ऐवान में मौजूद है। इंकशाफात हैं, तनकीद है, गालम गलोच है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? पहली बात तो है कि मुराद को ये शायद इल्म नहीं कि NRO को किसी शख्स को नहीं दे सकता।
نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی فرد کو دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کو دے سکتی ہے. ان کو پہلے NRO کا جو آرڈیننس ہے وہ پڑھنا چاہیے. وہ ہے کیا؟ وہ ایک آرڈیننس ہے جو اس وقت کے صدر پاکستان نے بہت سارے وجوہات کی بنا پر کیا تھا، اور وہ ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان نہیں تھا. تو یہ جو مراد صاحب اور ایسے دوست ہیں جو کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں غیر ذمہ دارانہ، پہلے تو یہ قانون کو پڑھ لیں اور کچھ انفارمیشن میں اضافہ کر لیں. بڑی آسان ہے، گوگل کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے کہ یہ بات کر کے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ یک طرفہ کارروائی اب یہ نظر آ رہی ہے، اس پہ تو لے دے ہوگی اور اس پہ واویلا ہوگا. اور خارجہ سعد رفیق کو گزشتہ روز گرفتار کرنا، جبکہ کل آنے والی کل کو ان کے اس حلقے میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی، جہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے. صاحب ظاہر ہے جب آپ ایک لیڈر کو گرفتار کر لیتے ہیں 48 آورس بیفور دی پولنگ ڈے، تو اس کا اثر تو پڑتا ہے اس الیکشن پہ. تو پھر پری پول ریگنگ کیا چیز ہوتی ہے اور پری پول ریگنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پریشرائز کریں آپ اس پارٹی کو، اس پارٹی کے ورکرز کو. تو وہ بھی آپ کر رہے ہیں. پھر یہ چاہتے یہ ہیں کہ چونکہ مسلم لیگ ٹوٹ نہیں پائی ان سے، ریگنگ نظر آئی خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کر لینا. obviously اور ٹائمنگ جو ٹائمنگ ہے وہ کل بھی پرسوں بھی گرفتار کیے جا سکتے تھے. وہ تو پہلے دن جب گئے تھے ہائی کورٹ میں بیل کرانے کے لیے، اسی دن گرفتار کیے جا سکتے تھے. کیوں یسٹرڈے؟ وائی ناٹ ڈے بفور یسٹرڈے؟ Why not on the first appearance before the court? ٹائمنگ پہ اعتراض ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس لیے یہ شور مچ رہا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے یک طرفہ کارروائیاں ہی ہیں؟ نہیں، سعدیہ دیکھیں، سعدیہ دیکھیں، یہ طریقہ کار غلط ہے. پھر میں نہیں بات کروں گا، پھر یہی بات کریں گے جن کو آپ نے بلایا ہے. اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ کو مکمل کر لیں. سر آپ نے میرے سے جی آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا، آپ جواب سن لیں. دوسری طرف یہ کیا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ ٹوٹ نہیں پائی اور مسلسل کوشش کی گئی اس کو توڑا جائے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری قیادت کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ لوگ یہاں بھاگ جائیں. اور یہ کر کون رہا ہے؟ جن کے پاس صرف 7 ووٹ ہیں حکومت کو چلانے کے لیے قومی اسمبلی میں. اب جائیں جس سے مرضی آپ سوال کریں اور میں جواب ان کے سنوں گا. اچھا ٹھیک ہے سر، گاٹ یور پوائنٹ. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے ابھی افتخار صاحب نے بھی بات کی، مسلم لیگ نواز کے جو گلے شکوے آ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کو دبانے کے لیے یہ تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، حکومت کو اس وقت ہمارے خلاف کچھ مل نہیں رہا، نیب کے تھرو یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، جان ہے ان گلے شکووں میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم 100 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نہ یہ جو کالے قوانین آج جن کی سیاہی زیادہ نمایاں ہو رہی ہے، کالے قوانین عمران حکومت نے نہیں بنائے، چیئرمین نیب عمران حکومت نے نہیں لگایا، کوئی ایک کیس بھی عمران حکومت نے نہیں بنایا. یہ دوسری بات ہے، سعد رفیق صاحب کو عمران خان خود بے بس ہیں، زلفی بخاری کے حوالے سے، علیم خان کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نام نکال دیا ECL سے زلفی بخاری، اور تو زلفی بخاری کے حوالے سے، علیم خان کے حوالے سے. علیم خان نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ میں کرپشن کر رہا تھا اور آپ بانسری بجا رہے تھے. مطلب 11 سال سے میں کرپشن کر رہا تھا، آپ چپ کر کے بیٹھے تھے. لیکن بہرحال ہم چیئرمین نیب کہہ چکا ہے کہ جب ہم حکومتی آدمی کو بلاتے ہیں تو حکومت فنڈز روک لیتی ہے. یہ اس میں ہے 1 ارب پتہ نہیں 11 کروڑ ان کے فنڈز رکے ہوئے بھی ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ اچھا بات یہ کہ 3 مرتبہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری دی سعد رفیق صاحب کو. کتنے الیکشن ہو رہے ہیں، کتنے سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ مثلاً 100 سیٹوں پہ، 50 سیٹوں پر، 25 سیٹوں پر، 20 سیٹوں پر، 10 سیٹوں پر، 5 سیٹوں پر، 4 سیٹوں پر، 3 سیٹوں پر. ایک سنیے. دوسری بات، یہ اس ملک کا وتیرہ ہے کہ اگر ارشاد بھٹی سے سوال پوچھا جائے گا تو اس کو یہ انتقام لگے گا، اگر سعدیہ سے سوال پوچھا جائے گا تو مجھ کو یہ احتساب لگے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے ابھی بتایا 1.25 سال ہو گیا اس کیس کو، 1.5 سال اس یہ جو پیراگون ہے یا آشیانہ ہے یا جو بھی 2017 تو 1.25 سال ہو گیا. تو اب اس کیس میں سے اچھی بات ہے کچھ بھی نہیں نکلے گا، کمزور کیس ہے، فضول کیس ہے، نکل جائیں گے. اب دیکھیں چودھری پرویز الہی خلاف کب سے کیس چل رہے ہیں،
کب سے کیس چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں اندر کیا انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون نے؟ پچھلے دور میں یا اس سے پچھلے دور میں؟ علیم خان کے خلاف کب سے کیس چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں اندر کیا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے؟ خالد مقبول صدیقی کے خلاف کب سے کیس چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں اندر کیا انہوں نے؟ زبیدہ جلال پر کب سے توانا پاکستان کا الزام ہے؟ 4 حکومتیں درمیان میں گزر گئی ہیں. فہمیدہ مرزا کا 84 کروڑ اس نے قرضہ معاف کروایا، کب سے سب لوگوں کو پتا ہے، کیوں نہیں اندر کیا؟ رزاق داؤد پر کب الزام لگا جب وہ مشرف دور میں تھے؟ بابر اوان نندی پور کب سے ہوا؟ ابھی 2 دن پرنسپل سیکرٹری ٹو اعظم خان، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی لوگوں کا یا ان کے اتحادی جماعتوں کے لوگوں کا سوال اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت مراد سعید، فواد چودھری، فیاض چوہان، عثمان ڈار صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کیا چیئرمین نیب روزانہ ایک سمری بھجواتے ہیں کہ یہ ہم پکڑنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان کے بیانات بھی غلط ہیں؟ نہیں دینے چاہیے، نہیں دینے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا ہے، دیکھیے کس ملک کا خدا کا خوف کریں، اس ملک پہ بھی رحم کریں، اس بھوکی قوم پہ رحم کریں، ان لوگوں پہ رحم کریں. ان کو پکڑ لیا، کل ایک ایم پی ایک الیکشن ہو رہا ہے یعنی 2 دن بعد، کیا کریں؟ کیا کریں؟ چھوڑ دیں سارے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ظاہر ہے حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، جیسے آج فواد چودھری نے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی باری آنے والی ہے، ان کو کوئی خواجہ برادران کی یا خواجہ سعد رفیق کی صرف بات کر لیں کیونکہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں تو ان کی گرفتاری کا کوئی دکھ نہیں ہے. کتنی صداقت ہے ان چیزوں میں؟ اور جب دوسری طرف اپوزیشن انہی بیانات کو بیس بنا کے یہ کہتی ہے کہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. دیکھیے مجھے تو صداقت اس چیز میں نظر آتی ہے کہ پاکستان کا بے بہا اور بے انتہا پیسہ ملک سے باہر گیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ دبئی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، باقی ملکوں میں پاکستانیوں کی بے شمار وہاں پہ پراپرٹیز ہیں. مجھے یہ پتہ کرنا ہے ایز اے پاکستانی کہ یہ کس طریقے سے پیسہ یہاں سے باہر گیا ہے. یہ کیا پیسہ ان کا اپنا ہے، یہ کمیشن میں کمایا گیا ہے، یہ رشوت کا ہے، یہ پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے، پاکستان کے خزانے سے چوری کیا گیا ہے، یا یہ ان کا اپنا پیسہ ہے لیکن یہ بغیر ٹیکس دیے باہر لے گئے تھے. وہ کیا طریقہ تھا جب طریقے سے یہ پیسہ باہر گیا؟ کیونکہ یہ پراپرٹیز ان کی اپنی ہیں، باہر ان کے کوئی وہ نہیں ہے ابھی تک اسٹیبلش ہوئے بزنسز وغیرہ جنہوں نے اتنی جلدی اور اس پیریڈ کے دوران کے حساب سے اتنا کما لیا ہو کہ وہ اتنے بڑے مالدار، اتنی پراپرٹیز کے مالک بن جائیں. تو جب تک یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہ بتانا ہے. دوسرا مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بے انتہا ایسے لوگ ہیں جن کے جو ایسٹس ہیں، وہ ان کی جو انکم ہے، جو ان کا نون انکم ہے، اس سے بے انتہا زیادہ ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک پاکستانی ایک 4.7 لیٹر گاڑی کے اندر کس طریقے سے، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 4-5 مرلے کی SUVs، ان کے اندر کس طریقے سے چل سکتا ہے. میرے حساب سے تو اس کو پیٹرول بھی وہ نہیں، اس کو گوارا کرنا چاہیے، اس کو پیٹرول افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہ کنالوں کے اندر 300 کنالز، 800 کنالز کے گھر، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کس طریقے سے آئے ہیں؟ تو مجھے تو یہ پتا کرنا ہے. اب چاہے وہ FIA کرے، نیب کرے، کوئی FBR کرے، گورنمنٹ آف پاکستان کرے، یا وہ نون لیگ سے ہے، F لیگ سے ہے، C لیگ سے ہے، یا عمران حکومت کا آدمی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ سعد رفیق ہے یا فلانا رفیق ہے یا اس کا شفیق ہے. مجھے تو یہ چاہیے کہ یہ پیسہ کس نے لوٹا. اور میرے ملک میں اس وقت جو نظام ہے، نیب کمزور ہے. نیب کی کنوکشن اگر ایک 7% کہتا ہے، کوئی 70% کہتا ہے، نہ یہ 7 ہے نہ یہ 70 ہے. اس سے لوگوں کو پولیٹیکلی مینوپولیٹ کیا گیا، اس سے لوگوں کو 11 سال جیل میں رکھ کے ان کی ہر چیز کو معاف کر دیا گیا. اس سے لوگوں کو آج بھی نکلنے کے راستے دکھائے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکلتا ہے سیکرٹریز، چیف سیکرٹریز کے اندر سے، اور وہ پیسہ غائب ہو جاتا ہے. مجھے تو یہ پتا کرنا ہے کہ میرے ملک کے غریبوں کا پیسہ ان کے اوپر کیوں نہیں لگایا گیا. I don't care who these people are. I want that money back. I want those people to be held. اس لیے نیب شاپ کو چھوڑ دیں. نیب کمزور ہے تو مضبوط کریں. نیب کمزور ہے تو مضبوط کریں. لیکن someone has to answer these questions. صحیح ہے. اس کی جھلک آج ہم نے تقریباً جتنے لوگوں نے قومی اسمبلی میں بات کی ان کی سپیچ کے اندر تو تھی. راجہ امیر عباس صاحب، شاہد خاقان عباسی اٹھتے ہیں، نوید قمر یا کوئی ان پارٹی سے رہنما اٹھتا ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل احتساب ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے. حکومتی جماعت کے لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. جب سب یہ چاہتے ہیں کہ جی جس شخص کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اس کو آپ کٹہرے میں لائیں، اس کو سزا ہو، اس کے خلاف کارروائی ہو، پھر مسئلہ کیا ہے؟
پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے جب اپوزیشن کہے گی کہ حکومت کے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پکڑے نا صرف اور صرف ہمارے خلاف نہیں ابھی آپ کو بتایا نہیں ہے کہ اب دیکھیے کہ آج کا اجلاس کو لے کے ہم چلتے ہیں کہ یہ وہ فلور ہے کہ جہاں پہ لیجسلیشن ہونی ہے, جہاں پہ قانون سازی ہونی ہے, اور میں وہ دیکھ کے انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہاں ایک فش مارکیٹ کا سا سما تھا اور وہاں پہ کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ملک میں یہ جو ہماری اشرافیہ تھی جنہیں اب احتساب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس طریقے سے اس ملک میں لوٹ مار کی کہ جو کرپشن ہے اس کو ایک وے آف لائف کے طور پہ انٹروڈیوس کرا دیا. یہ جو 4 مرلے کی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں اس کو ایک وے آف لائف بنا دیا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم قانون سازی ایسی کریں کہ اس کو کرپشن کو لیجٹیمیٹ کر دیا جائے. اینڈ تھرڈلی اب کیا ہو رہا ہے کہ جی ہمارے جو پولیٹیکل اور جو سوشل سیکٹر ہے اور جو ہم سول اس میں کہ جی انہوں نے گلوریفائی کرنا شروع کر دیا. جو جتنی بڑی کرپشن کرے گا وہ بہت بڑا لیڈر ہوگا, جو اربوں خربوں کرے گا, جو ملک سے باہر جس کے 50 پراپرٹیز ہوں گی اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. خدا را یہ جو بٹ مسئلہ شاید وہاں پہ بھی آتا ہے جب بہت سال کیسز چلتے ہیں, اینڈ ثابت کچھ نہیں ہوتا. میں نے آپ سے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو قانون سازی کی جاتی ہے یہ قانون سازی میں ایسے ادارے بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ لیجٹیمیٹ کرنے کے لیے. آپ دیکھیے نا کہ 11 سال اگر کیس چلتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے جو ایکویٹل بتائیں, کیا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہی اس کلین ایکویٹل ہے؟ وہ تو ٹیکنیکلٹیز پہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی ٹیکنیکلٹیز پہ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آج جس کیس پر بہت زیادہ بات ہوئی وہ خواجہ برادران کی گرفتاری کا تھا. آصف زرداری صاحب نے بھی مذمت کی, انتقام ہے. آج ان کے پروڈکشن آرڈر کی بھی سعد رفیق صاحب کی بات ہوئی. یہی رکیے گا. یہ تو دکھ ہے نا, یہی تو سب سے دکھ ہے بڑا. پرسوں بلاول صاحب فرما رہے تھے, پرسوں بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شہباز شریف قاتل اعلیٰ شہباز شریف, آپ کو ماڈل ٹاؤن کے قتلوں کا حساب دینا پڑے گا, آپ کو اورنج ٹرین کا حساب دینا پڑے گا, آپ کو آشیانہ کا حساب دینا پڑے گا, آپ کو میٹرو کا حساب دینا پڑے گا. آج آصف زرداری صاحب کو پرسوں آصف زرداری صاحب زرداری صاحب فرما رہے تھے کم نہ کرسوں پر زرداری صاحب پرسوں فرما رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ ہاؤس آف شریف کا بھی ویسے ہی احتساب کیا جائے جیسے ہمارا ہوتا ہے. ان کا تو وی آئی پی احتساب کیا جائے. معاف کیجیے گا جی افتخار صاحب فرمائیے. میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھیے آپ کو بات کی سمجھ اگر نہ آ رہی ہو تو پھر ایسے موازنہ نہ کیا کریں, کیونکہ کسی کو پروڈیوس کرنا کورٹ سے یا کسی کو پروڈیوس کرنا جیل سے پارلیمنٹ کے اندر ایک لا ہے. اٹس اے لا, قانون ہے. اٹ از دا رائٹ آف دا اسپیکر. اور اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ اسپیکر کو وہ اختیار استعمال کرنا چاہیے. اور یہ جو کچھ بھی تقریر فرمائی گئی کہ آصف نے ان کے بارے میں یہ کہا اور آصف نے ان کے بارے میں یہ کہا, سب irrelevant ہے. ریلیونٹ چیز اس کا یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا گیا ہے, وہ اٹھایا گیا اسمبلی کے فلور پہ, اور اس کا فیصلہ کرنا ہے اسپیکر نے. اسپیکر نے اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ماضی میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا بیان دیا ہے اور کیا تقریر کی ہے. پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ رہنے دیں. پارلیمنٹ اب ذاتی رونوں کے لیے رہ گئی ہے, پارلیمنٹ ذاتی کرپشن کے چیزوں کے لیے رہ گئی ہے. کوئی ذاتی رولا نہیں ہے, یہ کوئی ذاتی رولا نہیں ہے, یہ کوئی ذاتی رولا نہیں ہے, یہ کوئی ذاتی رولا نہیں ہے. ایبسولوٹلی یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. کل اس پارلیمنٹ میں کیوں نہیں نیب کے کالے قانون بدلے؟ ایسے نہیں کرو. کل اس پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ایسے قانون سازی کی کہ یہ سارا. چلیں سر, مجھے میرا ایک سوال جو راجہ عامر عباس صاحب تھا وہ رہ گیا. میں ذرا بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے عامر عباس صاحب کے سامنے یہ سوال رکھوں گی جس بہت زیادہ سیاسی طور پہ تو واویلا ہے, قانونی اعتبار سے میں عامر عباس صاحب سے جاننا چاہوں گی ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज कौमी असम्बली के सेशन के अंदर जिस तरीके से ख्वाजा बिरादरान की गिरफ्तारी पर एक वावेला देखा, अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा गया कि ये गलत हो रहा है। राजा आमिर अब्बास, अब सवाल सिर्फ मेरा ये है कि जिस तरह पैरागॉन सोसाइटी के अंदर अभी हम बात भी कर रहे थे, जो इल्ज़ामात सामने आए या नदीम ज़िया या कैसर अमीन बट के इंकशाफात के बाद गिरफ्तारी क्या नहीं बनती थी? क्यों? कानूनी एतबार से आपको क्या इसमें गलत लग रहा है? देखिए सादिया, एक तो अभी कहा गया कि जी उनकी जो अरेस्ट था ख़ास एक वजह से किया गया। ये अरेस्ट ना नैब ने किया है, ये लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो ज़मानत थी उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आपकी हम ज़मानत है नहीं देते। अब आपने जो सवाल किया जी ये क्या मेरिट्स पे थी, क्या ये बनती थी? हाँ, क्योंकि शोर तो इसी पे ना, ज़रदारी साहब भी आज इसी पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब ये देखिए ना, ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म कर दिया जाता है अदालतों पे। ये जब जमानत लेके गए लाहौर हाई कोर्ट में, इन्होंने कहा कि जी हमारे खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, एक बेबुनियाद सा केस है, हमें डर है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिसके जवाब में जब लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को बुलाया और उनसे पूछा कि जनाब आप बताइए क्या इनके खिलाफ शहादतें हैं, क्या जुर्म किया है इन्होंने, कौन से एविडेंस आए हैं, कौन से मजीद अफराद आपने जो अरेस्ट किए हुए हैं उन्होंने क्या किया। तो जब नैब लेके आई कि जनाब इनके खिलाफ वो बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ, इनके खिलाफ पैरागॉन, आशियाना और उसके बाद एक शख्स गिरफ्तार हो जाता है, वो शख्स है कैसर बट। वो 1996 से लेके अभी तक की तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे रखता है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। ये चीज़ें वो रखता है। उसके बाद 2 अफराद पहले अरेस्ट हुए हैं, चीमा और वो फवाद। जब ये चीज़ें कहाँ गई? अदालत के सामने रखी गई। जब अदालत के सामने रखी गई तो अदालत ने कहा बिल्कुल आप जो है जमानत के इस वक्त हकदार नहीं है, बेल बिफोर अरेस्ट के आप हकदार नहीं है, आप मजीद तफ्तीश के लिए नैब को दरकार हैं। और तफ्तीश में ये एक केस नहीं है, एक सेकंड, इसके अलावा चूंकि ख्वाजा साहब रेलवे के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, भाई इनके हेल्थ में थे वहाँ, ये तमाम चीज़ें जब ये नैब के पास होंगी तो इसकी तफ्तीश होगी। यानी इस पूरे मामले में इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी में कहीं पर भी ऐसा कोई सियासी एतराज को हटा लें, कानूनी सुकम जो है वो मौजूद नहीं था कि जिस पे एतराज हो रहा होता। हाई कोर्ट के 2 बड़े सीनियर जजेस ने फैसला किया। ठीक है ये भी, लेकिन अपोजिशन जो है वो आज शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़े बरमला अंदाज में कहा कि अगर हुकूमत की गिरफ्तारियां शुरू हो गई ना, नैब जैसे हमारे लोगों को पकड़ रहा है, तो फिर तो 70% आपकी काबीना वो अंदर होगी। ये अभी मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े हैं इफ्तिखार अहमद साहब ने पार्लियामेंट को कहा है कि चड्डू खाना नहीं है। मान लिया पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट की भी आवाज़ दे दें, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट रिमांड पे अगर बंदा हो तो पार्लियामेंट में नहीं आए। खैर ये तो उनकी बहस है और सारे गिरफ्तार होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन मैं एक आप इफ्तिखार साहब को कहता हूँ, अपनी जेब से एक कप चाय नहीं पिलाते ये हमारे लीडरान। और टैक्सी का किराया बकाया रेज़गाड़ी ली थी शहबाज शरीफ साहब ने, अपने पैसे थे, लंदन में बकाया रेज़गाड़ी ले रही थी। और 1 पाउंड का केक काटा था शाहिद खान अब्बासी साहब ने, अपनी जब बर्थडे थी, अपने पैसों से 1.5 करोड़ रुपए PM हाउस में एजाजिया बांट गए थे। अब सुनिए, 1.5 माह हमें बताया गया कि नवाज शरीफ साहब की जो हार्ट सर्जरी थी ना, वो सारी उन्होंने अपनी ज़ाती खर्चे से की, अपनी जेब से की। 22/2016 से 9 जुलाई 2016 तक वो लंदन में रहते हैं, 1.5 महीना। नवाज शरीफ साहब सुन ले, इस मुल्क को लूटा किस तरह किया, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मैं जिन्होंने लूटा उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब उन फ्लैट्स में रहे जिनकी वजह से वो जेल गए और जिन पर उनके बच्चे मफरूर थे, यानी बच्चे मफरूर हैं और जेल गए। अपना स्टाफ है, चंद के कदम की वाक पे 1.5 मिनट में मांगा। चर्चिल होटल में कैंप ऑफिस बन गया PM हाउस प्राइम मिनिस्टर का। अब क्या हुआ, 29 एक बंदा पत्थर मारे ना चर्चिल हाउस से सेहतमंद, तो वो इधर आ जाता है पार्क लेन में, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स पे, जो पता ही नहीं किसके हैं। $29,000 किस पे खर्च हुआ? उन आमदोरफ्त पे जो टैक्सियां ली गई। इन अफसरों को जेब खर्च कितना दिया गया? $30,000। इनके खाने का बिल कितना हुआ? $28,000। $1,73,000 होटल का किराया है। 4.5 लाख से 5 लाख पर नाइट। ये भूखे नंगे कौम है। $57,000 जहाज को पार्क करने का किराया। IT नहीं, सुन ले 2 मिनट। IT आलात खरीदे $6,000। टेलीफोन पर लगे $3,500।
3.5 کروڑ ڈالر کی وہ خصوصی فلائٹ تھی جو ادھر سے میاں صاحب کو لینے گئی. اخبارات کا بل $165 بھی آپ حکومت کے خرچے میں. بھائی کیا ہو گیا اس ساری باتوں کا کیا تعلق ہے؟ ان ساری باتوں کا کیا تعلق ہے آج جو بات زیر بحث ہے؟ میرے والد نے شیورلیٹ لے کے دی تھی, میں تو پیدائشی امیر تھا. شہزاد چودھری چلے سر یہ بھائی یہ کیا بات ہے یار, یہ کیا پروگرام ہے؟ What kind of program is شہزاد this? چودھری صاحب مجھے یہ کیا پروگرام ہے؟ سر ان کا اپنا موقف ہے, میں آپ کا موقف بھی سن رہی ہوں, وہ اپنا موقف دے رہے ہیں. یعنی کیا پروگرام کیا ہے, کیا مطلب کیا کرنا چاہیے؟ کیا موقف ہے ان کا, کیا موقف ہے ان کا؟ یہ میرے سر وہ اپنی بات کر رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق کی گرفتاری کے وہ حوالے اپنی سے, بات کر اور رہے ہیں, یہ بات آپ کر نے رہے ہیں اپنی نواز باری شریف کے پہ حوالے اپنی سے. بات کی ہے, میں تو کسی کو بھی نہیں روک رہی ہوں, نہ میں نے کوئی آپ کو ایسی روکا ہے نہ بات ان نہیں کو روکا ہے. دیکھیں سعدیہ, میں نے کوئی کسی کی بات نہیں کی, آپ نے بلایا پروگرام میں خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے, اور یہ بات ہو رہی ہے پتہ نہیں کوئی پیسوں کی اور اخباروں کی اور ٹیکسی کے کرایوں کی. معذرت چاہتے ہیں سر, معذرت چاہتے ہیں, یہ میرے ملک کا پیسہ تھا جو انہوں نے ہارٹ سرجری پہ لگایا 1.5 مہینے میں. سر چھوڑیں, میں شہزاد چودھری صاحب مجھے بتائیں سر, میں یہ نیب کا جو احتساب ہے جس کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو انتقام ہے, جو اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دوسری طرف نیب جب میں نے اپنا کام کر سے بات کرنے کا شہزاد چودھری صاحب سے سوال میں بتاؤں, چیف منسٹر محمود خان کو بلاتا ہے, لوٹ کسوٹ کی گئی ہے, کرپشن کی گئی ہے, میرا پیسہ لوٹا گیا ادھر سے, بے دردوں کی طرح لوٹا ہے. اچھا مجھے سوال کرنے دیں نا سر, شہزاد چودھری صاحب سر یہ بتائیں کہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, صوبے کے پی کے چیف منسٹر کو بھی نیب طلب کرتا ہے, پرسوں ان کو بلایا ہوا ہے, ان کے سینئر صوبائی وزیر عاطف خان کو بلایا ہوا ہے, سینیٹر محسن عزیز کو بلایا ہوا ہے, تو بھی لگتا ہے کہ ایک ادارہ صرف اور صرف ایک جماعت کی طرف رخ کیے ہوئے. دیکھیے, ایک تو یہ نیب کے اندر بہت کمزوریاں ہیں, وہ میں نے آپ سے پہلے بھی اپنے سوال کے جواب میں کہا کہ کنوکشن کا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا پرائم منسٹر نے کہ 7% ہے, اور انہوں نے 70% کہا. میرے خیال میں اس کے بیچ میں کہیں حقیقت ہوگی, لیکن غالباً ان کا مقصد 7% کا یہ تھا کہ آپ نے پلی بارگین کر کے بہت سارے لوگوں کو جانے دیا. ابھی عامر صاحب بیٹھے ہیں, راجہ عامر صاحب آپ کو بتائیں گے بے شمار اس میں بے شمار چیزیں اس کے اندر امپروو کرنے والی ہیں, اور ہمارا کنوکشن ریٹ واقعی بہت ہی پور ہے. دوسری بات, ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے یہ اپنا سینس آف انٹائٹلمنٹ سمجھتی ہے. آج جب ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے ان کو. اگر یہ بالکل صاف شفاف ہے, ان کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل سامنے آئیں گے. مجھے بتائیے کہ خواجہ سعد رفیق کون سا ایسا پاکستانی ہے جس کے بغیر یہ ملک آگے چل نہیں سکتا؟ نواز شریف اس کا لیڈر اس وقت سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے, اور روزانہ احتساب عدالت میں جاتا ہے پیش ہونے, تو خواجہ سعد رفیق کیا چیز ہے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو ہم شخصیات کے ساتھ ایک انوالو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, میں افتخار احمد صاحب کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں عام آدمی کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کیوں ان کا حق نہیں ہے کہ یہ وہاں پارلیمنٹ میں جائیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک عام آدمی جب یہاں پہ ابھی سیل فون خریدے گا تو اس کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ یہ ہمارے ہاتھوں سے سیل فون بھی خریدنا کھینچ لینا چاہتے ہیں. یہ ہے آپ کے اشرافیہ, سیاسی اشرافیہ, اور یہ ہے وہ پار ایلیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس پورے کے پورے نظام کو مینیپولیٹ کرتی ہے. یہ آج یہ پار ایلیٹ وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے شور مچا رہی ہے. یہ وہ کام نہیں کر رہے جو کہ عام آدمی کے فائدے میں ہوگا, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ان کو بچانے کے لیے شور مچا رہے ہیں. ان کا فیلئر ہے, یہ بینکرپٹ نظام ہے, یہ بینکرپٹ پالیٹکس ہے, یہ بینکرپٹ سسٹم ہے. یہ عام آدمی کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ اشرافیہ کے لیے بنایا گیا, یہ امیر کے لیے بنایا گیا, یہ امیر ترین کے لیے بنایا گیا. اس لیے دیکھیے, یہ نیب کا اس میں علیم خان ہو, اس میں کوئی اور محمود خان ہو, میرا مطلب مجھے تو I am as clear as that. مجھے پیسہ اگر تمہارا حق کا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم اس کا بالکل ڈیٹیل لے کے آؤ گے. اور اگر تمہارا پیسہ حق کا نہیں ہے, تم چور ہو, تم یہ بات آپ نے جو پہلے کی نا وہ کافی اہم بات ہے, اور یہ کاش ہم سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اس ملک کے, کہ ہم ہمیشہ شخصیات کو امپورٹنس دیتے آئے ہیں. ایک بات اور ایڈ کروں. یہ پتہ کیا کر رہے ہیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے کیا تھا نا 2006 کے اندر, اس کو بھی انہوں نے بہت بڑے ایک سوالیہ نشان کے اندر لا کے کھڑا کر دیا. اصل میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی آج لگتا ہے یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ہے. ان کو پتا ہے کہ اچھا اس پارٹی کا گیا تو ہم نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے, ہم بھی جائیں گے اگلے. تو میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے کہا گیا تھا, آج وہ وقت ہے, یا ہم بہت برے ہو جائیں گے, اس سے بھی برے ہو جائیں گے, یا آج بہتری کے رستے ہیں. تو لوگوں کو چننا ہے بہتری کا رستہ یا اور خرابی کی طرف جانے کا رستہ. میں یہی سوال راجہ عامر عباس صاحب آپ کی جانب لاتی ہوں
کہ سوال کچھ ہوتا ہے آپ سے, آپ پر ماضی کی حکومتوں میں بنے گئے مقدمات کا سوال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں لاڈلا آ گیا ہے, 1 یونٹ چاہتا ہے, یہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتا ہے, 18ویں ترمیم کی آڑ میں آئین کو منسوخ کرنا چاہتا ہے, اور بات سو آن بڑھتی چلی جاتی ہے. سعدیہ, آپ کو 28 جولائی کی سپریم کورٹ کی جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی نا, اس میں کچھ چیزوں کو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں پن پوائنٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں نا, جس میں انہوں نے نیب کا نام لیا, FIA کا, SECP کا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, نیشنل بینک کا اور متعدد, انہوں نے کہا کہ جی ایک ادارے اس لیے کام نہیں کرے کہ یہاں پہ کرونیز بٹھاتے ہیں یا اپنے, اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کرپشن میں بھی اور کرپشن سے بچنے کے لیے بھی. اب انہیں جو پرابلم فیس ہو رہا ہے کہ یہ وہی دیکھ رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ جی وہی سسٹم سٹیٹس کو کنٹینیو کرے, بھلے سے عمران خان کھاتا رہے, ان کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہ جو انہوں نے کرونیز بٹھائے تھے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے, ان کو سسٹم جو ہے جوڈیشل سسٹم ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, اس میں سے نہ گزارا جائے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا میں جو ہے اب کرپشن کی طرف یہ بہت ایک سیریس قسم کا چل پڑا ہے. اور پاکستان کی اکانومی دیکھیے, آپ بورنگ کریں, آپ IMF کے پاس چلے جائیے, پیسے لا کے آپ میگا پروجیکٹس میں لگائیے, اس میں آپ جو کانٹریکٹس ان کو دے دیجئے, بڑے بڑے لوگوں کو, ان کی جو کمپنیز ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ان پولیٹیکل الیکٹڈ لوگوں کے, ان کو آپ وہ جا کے ٹھیکے دیجئے, اور یہ سسٹم چلتا رہے. پاکستان کا تباہی ہو جائے گی, آپ کے لونز ختم ہو جائیں. دیکھیے اب یہ جو عمران خان صاحب, یہ جو PTI ہے, لوگوں نے یقین کیجیے سعدیہ, ایک عام آدمی نے تبدیلی واقعی ہی چاہتا ہے. کس چیز سے چاہتا تھا؟ انہی کرونیز سے تبدیلی چاہتا ہے, انہی اداروں کو وہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, انہی ہمارے اپنے جو میڈیا کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس ملک کے جو اصل ایشوز ہیں. آج جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ ان کی پروڈکشن کی بات ہوئی, آپ دیکھیے ہر کسی نے کوئی پروڈکشن کی بات نہیں کی, ہر کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. اور نام دیکھیے جو شخص وہاں کھڑے ہو رہے تھے, کیا ان کے خلاف اپنے کیسز ہیں کہ نہیں ہیں, چاہے وہ سابق مریم اورنگزیب کا بھی ذکر کر دیا نا کہ بھئی آپ کی باری بھی آنے والی ہے. اب سمپلی یہ کہہ دیا جائے کہ جناب چونکہ فلانے کا نہیں ہو رہا تو آپ یہ پورا پروسیس ختم کر دیجئے. دس وڈ ہیپن. اور یہ جو موجودہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, اس کے ہوتے ہوئے سعدیہ, آئی ڈونٹ سی کہ کوئی وجہ ہے کہ اس کو روکا جا سکے. افتخار صاحب آگے ہمارے ساتھ واپس. سر پلیز کنٹینیو, آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا درمیان. افتخار صاحب, پروسیس ختم کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا. یہ سارے کے سارے کرونی یہیں پہ رہیں گے. یہ 30 سال کے لیے آتے ہیں اقتدار میں. یہ جو پولیٹیشین بیوقوف ہیں, یہ کبھی کبھار آتے ہیں 5-6 سال کے لیے. اس ملک کو چلا رہا ہے بیوروکریٹ, اس ملک کو چلا رہا ہے لٹیرا سیاستدان نہیں بلکہ لٹیرا سرمایہ دار. وہ لوٹ کے کھا رہا ہے, اس نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور یہ سب بیوروکریٹ اس کے کرونی ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے واقف کار ہیں, اس کو انڈر وائسنگ کی بات بتاتے ہیں, اس کو ٹیکس چوری کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, اس کو ٹینڈر دیتے ہیں, اس کو ٹھیکے دیتے ہیں. آپ سب ان کو بھول جاتے ہیں, آپ کو صرف چند پالیٹیشن نظر آتے ہیں. میں اس کے سخت خلاف ہوں اس طریقہ کار کے. اس پورے سرمایہ دار نظام کو بدلنا ہوگا. یہ بسیدہ ہو گیا ہے. یہ ایک محلہ ٹھیک کر دے عمران خان, میرا چیلنج ہے اس ٹیلی ویژن کے اوپر. اگر ایک محلہ ٹھیک کر دے عمران خان اور عمران خان کی پارٹی, اور اس محلے میں ان تمام قوانین کا اطلاق کر دے جن کا تذکرہ کتابوں میں ہے, تو میں مان لوں گا کہ تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا, ورنہ سب یہ کہانی ہے. اوکے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک محلہ اگر وہ ٹھیک کر دیں, تبدیل کر دیں تو مان جائیں گے. یہ ویسے بات سرمایہ دارانہ نظام والی, اور اس میں کرونیز کون؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب تاجر بزنس مین حکومت میں آئے گا, حکومتیں چلائے گا, آپ کیوں آئے سیاست میں؟ اگر آپ نے تجارت کرنی تھی, اور اگر آپ نے تجارت کرنی تھی تو سیاست میں کیوں آئے؟ اگر سیاست کرنی تھی تو کاروبار کیوں کیے؟ اگر آپ اس ملک کے بیوروکریٹس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ کو کیا کہ آپ کو بیوروکریٹس آج چیمہ چاہیے, فواد حسن فواد چاہیے. آپ کو اس ملک میں کوئی ادارہ, ایک ادارہ, عمران خان کو تو جمعہ 30 دن ہوئے نا, اور وہ ایک محلہ بھی نہیں کر. گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی؟ گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا؟ 37 سال سے یہ الحمدللہ باریاں بدل کے, یہ جن کے گلے میں عمران خان کی ہڈی پھنسی ہوئی ہے نا, اب نہ نگل رہی ہے, نہ اندر جا رہی ہے, نہ باہر آ رہی ہے. 37 سال سے انہوں نے بڑی محنت سے یہ نظام بنایا ہے, جس میں بیوروکریٹس اپنے, سارا کچھ اپنا.
جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا، جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ بھائی چیئرمین نیب کی کیا جرت اور کیا مجال کہ وہ میرے خلاف کرے، جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ بغض و اناج سے بھرے پڑے ہیں یہ میرے خلاف پارٹی بن گئے ہیں، جب آپ کا مائنڈ سن لینا، جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایک جج وہ چند دنوں کے لیے ان کو وہ ٹریبیونل نائل کرتا، وہ کہتے ہیں جج مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، میں پبلکلی اس پر اٹیک کروں گا۔ آپ کو کون سا نیب ادارہ چاہیے جو اسحاق ڈار کو کلین چٹیں دے، جو حدیبیہ کو مردہ بنا دے؟ آپ جتنی لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، پرویز لائی سے علیم خان اور اعظم خان سے فلانے خان تک، ادارے تبدیل ہو گئے، یہ لوگ کون تھے؟ ادارے تبدیل ہو گئے، یہ کون تھے؟ ادارے کس نے بنانے تھے؟ انہوں نے بنانے تھے۔ آج عمران خان سے سارے حساب لے رہے ہیں، 15 دنوں کا، 10 دنوں کا، 100 دنوں کا، یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کیا بدلا یار؟ ایسی باتیں کر رہے ہو، ان کو خیال نہیں آیا؟ ایسی باتیں کر رہے ہو، کچھ نہیں بدلا اور کچھ نہیں بدلے گا۔ 1971 کے بعد حکومت رہی ہے، کچھ نہیں بدلے گا۔ صاف پانی میں کہتا ہوں کچھ نہیں بدلے گا، میں کیا نہیں کر رہا ہوں یار، سکول نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور آپ بحث لے گئے یہ بیوروکریٹس کا احتساب کرو بھائی، ان کے باپوں کا، ان کے تایوں کا، ان کے نانوں کا، اور ان کا احتساب کرو جن کو لائے ہیں، جن کو ان کو ڈیولپ کیا ہے۔ یعنی آپ نے کسان گلی اور پتلی دروازہ نکال لیا، چور دروازہ نکال لیا۔ مضبوطی کا کسی نے نہیں سوچا، شخصیات سے بڑھ کے اداروں سے بڑھ کے ملک، پرائیورٹیز ہی اگر آپ کی غلط رہی ہیں، صرف اور صرف افراد پہ اور شخصیات پہ چلتے رہیں تو پھر یہی ہوگا۔ میں ایک بریک لے لوں، راجہ عامر عباس صاحب، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جو سیاستدانوں کی گرفتاریاں ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے، حکومتی بینچز پہ بیٹھے لوگ، اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھے لوگ، ان کی طرف سے کمپیریزنز شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی آتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ تو دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیوں آپ عمران خان صاحب پر کیس ہے، ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یہاں بات ہوتی ہے خواجہ سعد رفیق کی تو وہ بھی آپ کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی زلفی بخاری، بابر اعوان، پرویز خٹک، ان تمام کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے۔ میں راجہ عامر عباس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک اور اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا زلفی بخاری کا نام لے کے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ تھا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا، ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا۔ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف جو کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو کیوں جہاز سے آف لوڈ کیا گیا جبکہ وہ ای سی ایل پہ نہیں ہیں؟ اصل میں یہ جب میاں شہباز شریف کو انٹیروگیٹ کر رہے تھے تو ان کے ایسٹس کا بھی ایک کیس ان کے اوپر انہوں نے بنایا کہ جی آپ کے اور آپ کے بچوں کے نام پہ جو ایسٹس ہیں اس کی ذرا ہمیں تفصیل بتائیے کہ یہ اتنے زیادہ آپ کی سورس آف انکم کہاں تھی، بچے کیسے کماتے تھے۔ تو جب یہ ایسٹس کی انہوں نے انٹیروگیشن شروع کی تو کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں سلمان، ان کو بلایا، پہلے ایک آدھ دفعہ شاید وہ آئے اور اس کے بعد جب ان کو بلایا تو وہ ملک چھوڑ کے جا چکے تھے، شہباز، ٹھیک ہے، اور ان کے داماد بھی جی وہ آلریڈی ہیں، علی عمران، وہ بھی باہر ہیں۔ تو اب جب حمزہ سے پوچھا گیا تو حمزہ بھی آئے اور انہیں نیب کو یہ خطرہ لگا کہ شاید حمزہ بھی ملک سے چلے جائیں گے۔ تو پھر جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ حسن اور حسین سے پوچھ لیں جا کے کہ سب کچھ ان کا ہے، کیونکہ میاں شہباز نے بھی یہی کہا کہ وہ بھی یہ کہتے رہیں گے کہ سلمان حمزہ سے پوچھ لیں جو کہ دونوں باہر ہوں گے، جو لندن میں ہے، ڈار صاحب کے پاس ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے نیب نے ایک ریکویسٹ بھیجی، آئی تھنک میں خیال مڈ نومبر میں سم تھنگ، کہ جی ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے۔ اب میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آیا ای سی ایل میں تھے، بلیک لسٹ تھے، دونوں کے کیسز میں سینیاریوز میں وہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو آف لوڈ اگر ان کو کیا ایف آئی اے نے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ لیگلی جب نیب نے ایک ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے تو اس کے بعد تو وہ کیسے جائیں گے ای سی ایل پہ ہوتے ہوئے؟ اگر ای سی ایل پہ شاید کیبنٹ کا اگر ابھی تک وہ کوئی ایسا سیشن نہیں ہوا یا پلیس نہیں ہوا تو بلیک لسٹ بھی کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں جانے نہیں دیا۔ تو یہ کوئی اتنا ایز سچ ایشو نہیں ہے کہ جی کوئی ایسا پرپس تھا یا کوئی وہ تھا۔ اصل میں تو وہی بات وہی آ رہی ہے کہ جی حسن حسین سے پوچھ لیجئے اور سلمان اور حمزہ۔ شہزاد چودھری صاحب، مجھے ایک سوال سر، یہ جب بھی کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، اس پہ ہم پہلے بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے، چلیں یہ کہہ دینا کہ دوسرے سے پوچھو یا دوسری جماعت کے شخص کو کیوں نہیں پکڑتے، وہ سمجھ میں آتا ہے، بٹ ایسے ٹائم پہ جب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ سے آپ کی انویسٹیگیشن، آپ کی اپنی منی ٹریل یا آپ کی اپنی کی گئی کرپشن، مبینہ کرپشن کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، جو بھی شواہد ہیں ان کی بیس پر کچھ پوچھا جاتا ہے،
تو آپ کو اسی ٹائم پہ اداروں کا تقدس کیوں یاد آتا ہے؟ اسی ٹائم پہ پارلیمنٹ کا تقدس کیوں یاد آتا ہے؟ اسی ٹائم پہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت خطرے میں جا رہی ہے؟ اسی ٹائم پہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آئین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت خطرے میں جا رہی ہے، میں ایگری کرتا ہوں اس سے، اور میں افتخار صاحب سے مکمل طور پہ ایگری کروں گا کہ اگر عمران خان جو اس وقت تک جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے حساب سے اگر ایک محلہ بھی ٹھیک کر لیں گے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اتنا کچھ خراب ہے اور اس حد تک خراب ہے، یعنی جو آپ کے پاس 7.5-8 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں یہ بھی گروی ہیں، یہ آپ کا مستقبل ہے، مگر یہ بھی اصل میں کسی اور کے ہیں، آج واپس کرنے پڑ جائیں آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا تو اس لیے، اور باقی پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر بھی گروی رکھ دیا گیا ہے، آپ کا ملک کے بہت بڑے بڑے حصے آپ دوسرے ملکوں کے اصل میں ان کے قابو میں ہیں، ان کے پاس گروی رکھے گئے ہیں۔ تو بالکل 100% درست ہے۔ اصل میں کیا کہہ رہی ہے جو اپوزیشن ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب تک جتنا وقت گزارا تھا تم بھی ایسے ہی وقت گزار لیتے، 12, 13, 15 ارب کا معاہدہ IMF سے کر کے 15 ارب آ جاتا، اگلے 5 سال تمہارے بھی گزر جاتے، پھر ہماری بھی کسی اور کی باری آ جاتی۔ لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ ہے کہ دس کنٹری ہیز رن آؤٹ آف ریسورسز، اٹ ہیز رن آؤٹ آف اسٹیم۔ اب نہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر دے بھی دے تو اس کو ہمارے پاس واپس کرنے کی سخت نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے فرانس میں؟ دیکھیے فرانس میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، جو یلو جیکٹ ریولوشن ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہی کچھ امریکہ میں کے اندر آثار آپ کو ٹرمپ کی الیکشن میں نظر آئے۔ عرب سپرنگ آلریڈی ہو چکا، یہ فرینچ سپرنگ جاری ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ اپنی مڈل کلاس کو اس حد تک دبائیں گے ٹیکسوں کے ساتھ، جو کہ ابھی اکنامک پالیسی لاگو کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے کھانا پینا بھی چھوٹ جائے گا مڈل کلاس سے، تو یقین مانیے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے لوگ سوائے سپرنگ بیک کرنے کے اور ایک نئی سپرنگ لانے کے اور کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ تمام کا تمام نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ بالکل صحیح اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کر چکے ہیں اس کے ساتھ اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ 15 ارب لے کے وقت بائے کر لیں تو شاید اگلی باری تک ان کی باری بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے کچھ اسی قسم۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، آپ نے ابھی جو بات کی تھی سرمایہ دارانہ، صحیح، سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے، بیوروکریسی کے حوالے سے، آج بھی اپوزیشن کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جی اس ملک کا جو بیوروکریٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کا اب ظاہر تعلق جو ہے اس ڈر یا خوف سے ہے جو احتساب سے جڑا ہوا ہے کہ اگر کل کو کسی فائل پر دستخط کیے جاتے ہیں، وہ کرتے ہوئے بیوروکریٹس ڈر رہے ہیں کہ جی کل کو پکڑا نہ جاؤں، کل کو یہ معاملہ بھی نیب کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واحد ریزن ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، یہ واحد ریزن نہیں ہے، یہ واحد ریزن نہیں ہے۔ ود آل ریسپیکٹ ٹو دا بیوروکریٹس، جب ذوالفقار علی بھٹو آتا ہے تو یہ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، جب ضیاء الحق آتا ہے تو ان کی جیبوں کے اندر ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کے دفتروں میں مسلح ہوتے ہیں، جب بے نظیر آتی ہے تو یہ لبرل ہو جاتے ہیں، اور جب مشرف آتا ہے تو شراب کی بوتل سر پہ رکھ کے ناچتے ہیں، جب نواز شریف آتا ہے تو یہ اچھے کھانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک کو، انہوں نے استعمال کیا ہے سیاستدان کو جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جس کی تربیت نہیں تھی، اور آج یہ عمران کا سر ابھی عمران خان کے آنے پہ انہوں نے کیا کیا یا کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی ہے نا، عمران کو یہی تو کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک اتنی زیادہ پوسٹنگ خالی پڑی کیوں ہیں؟ کیونکہ عمران کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے اور کس کو کہاں لگائے، اور جو لگا رہا ہے وہ سفارشی لوگ لگا رہا ہے، اور نیپوٹزم کے خلاف جتنی عمران نے لوگوں کو ایجوکیشن دی ہے اسی نیپوٹزم کا شکار عمران کی اپنے فیصلے ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں لاہور کا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر جو ہے یا جو ایس ایس پی ہے یا سی سی پی او ہے، اصل میں تو اقتدار وہ رن کرتا ہے، اقتدار کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ تو محض استعمال ہوتے ہیں تھانے میں چند بدماشوں کو جا کے چھوڑا۔ نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاسٹ کمنٹ ہے میرا، لاسٹ کمنٹ ہے کہ یہ نظام بسیدہ ہو گیا ہے، یہ گرنے والا ہے، یہ دیمک زدہ ہے، خواہ کوئی کتنا شور مچالے اپنے حق میں یا اپنے مخالفوں کے خلاف۔ آپ کا ون لائنر لاسٹ کامنٹ۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے میں تو نیچے سے ہٹ جاؤں
کیونکہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے. اتنا بوسیدہ لگ رہا ہے کہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے, میں ہی نہ تھلے آ جاؤں. باقی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, جو ہے اس بیوروکریسی کی ٹیم کے ساتھ عمران خان نہیں چل سکتے. یہ پرانی بیوروکریسی یہ گھمن گھیریوں میں ڈال رکھا ہے, اور عمران خان کے ایجنڈے کے ساتھ یہ وہ مخلص نہیں ہے. آپ کو بھی ایک چیز لگتا ہے نہیں, اس میں عمران خان کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کرنی ہے, وہ ہے کہ جو سول سرونٹس کا اسٹرکچرل ریفارمز لانے کی جو ان کے منشور میں بھی ہے, دیٹ از دا پیوٹل پوائنٹ, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے ادھر ریفارمز. چاروں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.